watching अपना वतन। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ राफ़िया आसिफ एंड यू आर वाचिंग द फॉरेन डेस्क। आज हम बात करेंगे भारत की बढ़ती हुई इजराइल की सपोर्ट की वजह से पूरे गल्फ़ ममालिक में भारत को और भारतीय शहरियों को शक की निगाह से देखा जा रहा है। पहले ईरान और उसके बाद कतर और सऊदी अरेबिया में बहुत से भारतीय शहरियों को इजराइल की जासूसी के इल्ज़ाम में पकड़ा भी गया है। अगर इकॉनमी की हम बात करें तो इंडिया की इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा गल्फ़ ममालिक पे डिपेंड करता है। भारत कब तक इजराइल की मोहब्बत में ये गल्फ़ ममालिक की नाराज़गी मोल ले सकता है, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सादिया अफजाल। वेलकम टू द शो। अच्छा, आप ये बताएं कि जो गल्फ़ ममालिक हैं उनसे जो भारत के अगर ताल्लुकात बिगड़ते हैं तो इससे क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं भारत के अपने अंदर? देखिए, वाकई अगर खलीजी ममालिक के साथ इंडिया के ताल्लुकात में बिगाड़ आता है तो इससे हर लिहाज से, हर फोरम पे, हर सतह पे मुश्किलात भारत के लिए बढ़ती हैं। और ख़ास तौर से मुआशी एतबार से अगर आप देखें, समाजी एतबार से आप देखें और सफारती एतबार से भी यकीनी तौर पे, क्योंकि इस वक्त पूरे मिडल ईस्ट में गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो 80 लाख के करीब भारतीय रहते हैं, अच्छा। काम करते हैं वहाँ पे, और सालाना बुनियादों पे तकरीबन 90 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो इंडिया भिजवाते हैं रेमिटेंसेस की मद में। अब ये जो रेमिटेंसेस की मद में पैसा आ रहा है, ये वहाँ पे जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो देही इलाकों में रहने वाले लोग हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनके लिए पैसा वहाँ पे भिजवा रहे हैं। अब अगर ये ताल्लुकात बिगड़ते हैं, जो कि हमें नज़र भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गया, उसकी बहुत क्लियर इंडिकेशन भी आ रही है, तो उससे हर तरह की मुश्किलात आती हैं। अब जो लेबर वहाँ पे है, जो आपके इंसानी वसाइल वहाँ पर हैं, उनके लिए काफ़ी इश्यूज़ हो सकते हैं। अभी हमने रिसेंटली अमेरिका में देखा है कि वहाँ पे जो इंडियंस हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात हैं। ये H1B वीज़ा पे जो सख्तियाँ की गई हैं और मज़ीद पाबंदियाँ आयद की गई हैं, वहाँ पे भी इश्यूज़ शुरू हो गए हैं। और अगर ये मिडल ईस्ट में होता है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट जो है ना इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए, वो ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो ये गल्फ़ ममालिक हैं। आप देखें कि इस वक्त भी जो टॉप 10 तिजारती पार्टनर्स हैं ना इंडिया के, उसमें कौन से ममालिक हैं? 3 गल्फ़ ममालिक हैं। उसमें 3 जो बड़े ममालिक हैं वो UAE है, कतर है और सऊदी अरेबिया है। ठीक है। टॉप 10 में ये 3 तिजारती पार्टनर्स आते हैं। अब एनर्जी ज़रूरियात भी जो इंडिया है वो अपनी 60%, 60% जो है वो इन गल्फ़ कंट्रीज़ से पूरी कर रहा है। बहुत ज़्यादा रिलायंस है, हेविली डिपेंडेंट है इंडिया इन गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर। सिर्फ़ और सिर्फ UAE से, राफिया, आप देखें कि तकरीबन 85 बिलियन डॉलर्स की तिजारत है इनकी, सिर्फ और सिर्फ UAE से। अब वहाँ पे आपको बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस भी नजर आते हैं। बड़ा हिस्सा उनका डिपेंडेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, तिजारत, अब मैंने जो कहा, तिजारत भी आपको मुख्तलिफ सेक्टर्स में नजर आती है। उसमें फूड भी है, उसमें टेक्सटाइल भी है, उसमें फार्मास्यूटिकल भी है, कंस्ट्रक्शन भी है। तो ये सारे शोबे हैं जिसके अंदर इंडिया जो है वो इनके साथ तिजारत भी कर रहा है। UAE अलोन, एज आई सेड, के 85 तकरीबन बिलियन डॉलर्स की उनके साथ तिजारत है। फिर अपनी जो तवानाई की ज़रूरियात हैं वो इनसे पूरी कर रहे हैं। तेल है, वो सिर्फ तेल रशिया वाला ही नहीं है, वो तो एक हिस्सा है ना। एक आप वो जो खबरों में आजकल हम सुन रहे हैं कि जी इंडिया क्यों रूस से तेल अभी भी खरीदता चला जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के मना करने के बावजूद, दैट इज़ ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ दैट। ज़्यादातर, एज आई सेड, 60% जो इनकी एनर्जी की ज़रूरियात हैं वो गल्फ़ कंट्रीज पूरी कर रहे हैं। और ये जो बिगाड़ इस वक्त हमें नज़र आ रहा है वो भी कोई अच्छी अलामत नहीं है, ना तो इंडियन इकॉनमी के लिए और ना ही ख़ास तौर से जो डायस्पोरा है, जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इन गल्फ़ कंट्रीज़ में है, जो 80 लाख के करीब लोग हैं, वो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं इससे। माजी में अगर हम देखते हैं तो इंडिया जो ये गल्फ़ ममालिक हैं और इजराइल के साथ जो एक बैलेंसिंग एक्ट मेंटेन करने की कोशिश करता था, लेकिन अब हम कुछ अरसे से देख रहे हैं, 10 सालों के अरसे में इंडिया की जो न्यूट्रलिटी की पॉलिसी है वो उसको भूलता जा रहा है, उसको छोड़ चुका है। तो इस सब की वजह से इंडिया को क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, काफ़ी नुकसान है। अगर आप मुझसे सिर्फ ये गल्फ़ कंट्रीज़ के हवाले से पूछ रही हैं तो उसमें भी आप देखें कि इस वक्त गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए, अरब इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए, तमाम मुसलमान ममालिक के लिए सबसे बड़ा इशू क्या बना हुआ है? इज़राइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा है। हम हर फोरम पे बात कर रहे हैं, तमाम मुसलमान बात कर रहे हैं कि ये मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, इसको रोका जाए और फौरी तौर पे सीज़ फायर होनी चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन एड को वहाँ तक लोगों तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा, उसको फौरी तौर पे पहुँचाया जाए।
اب صرف اور صرف آپ فلسطین کے معاملے پہ اگر انڈیا کی سٹانس کی بات کریں ماضی میں تو آپ کو وہاں پہ بھی ایک بیلنس نظر آتا تھا, یا اگر بیلنس نہیں تھا تو نا غیر جانبداری تھی کہ کسی ایک کی بھی سائڈ نہیں لینی, جو آپ نے کہا نیوٹرالٹی کی پالیسی انڈیا کی تھی. لیکن پھر کیا ہوا کہ مودی کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو گیا, امریکہ کی طرف زیادہ جھکاؤ ہو گیا. وہ امریکہ جس کے حوالے سے ہمیشہ انڈیا کہتا تھا کہ اگین ہم نان الائنمنٹ کی پالیسی پہ ہی چلیں گے اور روس کو بھی اتنی امپورٹنس دیں گے, امریکہ کو بھی اتنی امپورٹنس دیں گے. لیکن آپ نے امریکہ کے ساتھ قربتیں زیادہ بڑھائیں, یورپ کی طرف آپ کا زیادہ جھکاؤ ہو گیا. سو یورپ کو, اسرائیل کو اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے انڈیا نے بہت ایسی چیزیں کی اپنی سفارتی سطح کے اوپر, اپنی خارجہ پالیسی کو لے کے, جو کہ گلف کنٹریز کو, جو کہ مسلمان ممالک کو پسند نہیں آ رہی, اور جس کی وجہ سے یہ خدشات بہت زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ کوئی ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں جیسے امریکہ نے لیے ہیں انڈیا کے حوالے سے, انڈین نیشنلز کے حوالے سے. اب وہ ہوگا تو یقینی طور پہ, میں جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اس کا نقصان آپ کو نظر آئے گا. صرف اتنا ہی نہیں ہے, آپ دیکھیں کہ جو ان کی انٹرنل پالیٹکس ہے, جو انڈیا کے اندر آپ کو اس وقت سیاست نظر آ رہی ہے, وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے, وہ پاکستان کے خلاف نفرت ہے. اب چلے پاکستان, آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارا پڑوسی ملک ہے, آپ نے پاکستان پہ طرح طرح کے الزام لگائے. آپ کے اپنے ملک کے اندر جو مسلمان اقلیتوں کے ساتھ, جو مائنورٹیز کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, پوری دنیا وہ دکھا رہی ہے, ٹھیک ہے, پوری دنیا دکھا رہی ہے. جو انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ, وہ پوری دنیا دکھا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عرب ممالک کو اس پہ غصہ نہیں ہے؟ یقینی طور پہ ہے. بی جے پی کے کچھ رہنماؤں کے ریسنٹلی کچھ ایسے بیانات ماضی میں بھی آئے اور کچھ ریسنٹ بھی بیانات ہیں جو گستاخانہ بیانات ہیں, جو کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. اب ان بیانات کی وجہ سے جو عرب کنٹریز ہیں ان کی عوام میں بہت زیادہ غصہ پایا جاتا ہے, بہت زیادہ وہ دباؤ میں لانا چاہتے ہیں اپنی لیڈرشپ کو, اپنے حکمرانوں کو, کہ آپ انڈیا کو یہ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں, انڈیا کا ہاتھ روکا جائے. اور انڈیا کا ہاتھ تبھی رکے گا جو کہ ان کی عوام کا مطالبہ بھی ہے کہ آپ اپنی جو ٹریڈ وغیرہ ہے انڈیا کے ساتھ, یہ جو آپ کے زیادہ سفارتی تعلقات ہیں, اس کو تھوڑا سا کم کریں. سو اس دیکھیں, کسی بھی ملک کو پریشر میں لانے کے لیے, دباؤ میں لانے کے لیے, سب سے پہلے تو اس کی جو اکانومی ہے یا جو ٹریڈ ہے اس کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے نا. جیسے میں ہمیشہ سے یہ بات اسرائیل کے حوالے سے بھی کہتی ہوں, ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ جناب آپ اگر اس کو کٹ ٹو سائز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سفارتی اور تجارتی تعلقات ختم کرنے پڑیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہی جو پالیسی انڈیا کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے, اپنی عوام کو انہوں نے خوش کرنے کے لیے, حالانکہ وہ بھی عواموں کی خوش وہاں پہ نظر نہیں آتی ہے, بٹ آپ نے انٹرنل پالیٹکس کی آڑ میں ایک ایسی فورن پالیسی بنا لی جو آپ کو خطے میں ہی نہیں پوری دنیا کے اندر آئسولیشن کی طرف لے کے جا رہی ہے, جس کی وجہ سے آپ تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں. امریکہ آپ سے ناخوش ہے, خطے میں جیسے میں نے کہا کہ جناب آپ سے تمام ممالک ناخوش ہیں. کل جن کو آپ اپنا دوست کہتے تھے وہ بھی آپ سے دور ہو گئے, بنگلہ دیش جو ہے وہ آپ سے دور ہے, نیپال آپ سے دور ہے, ٹھیک ہے, سری لنکا آپ سے دور ہے, پاکستان ویسے ہی آپ کو ابھی مزہ چکھا چکا ہے. سو یہ تمام تر چیزیں لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہیں نا. اب جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, جو گلف کنٹریز ہیں, اگین میرا ایمفیسس ہے کہ بھائی وہاں پہ آپ کے بہت زیادہ تعداد میں لوگ رہتے ہیں. خدارہ انہی کا سوچ لیں, وہ یہاں پہ اپنے گھروں میں ریمیٹنسز بھجوا رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, تو انہی کا اگر بھارتی حکمران سوچ لیتے تو پھر یہ اقدامات نہ ہوتے جو کہ جان بوجھ کے ایک بنے ہوئے تعلق کو خراب کرنے کے مترادف ہے, جو کہ جان بوجھ کے ان کی ایک جانبداری کی پالیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے, جو کہ جان بوجھ کے ان کے مسلمانوں کے خلاف, اقلیتوں کے خلاف انڈیا میں جو ظلم ان پہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, جو کہ جان بوجھ کے اسرائیل کی طرف جھکاؤ کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور فلسطین کے مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے اس پہ خاموشی کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن 2014 سے پہلے جب مودی پرائم منسٹر نہیں تھے, اسرائیل کے ساتھ انڈیا کے تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے یا اتنا ان میں قربت نہیں تھی. لیکن جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں, جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں, تب سے ان کی قربت اسرائیل سے بہت زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ان کی خارجہ پالیسی بھی بہت زیادہ شرنک ہوتی ہوئی نظر آئی ہے. تو اس کا سب کا کریڈٹ مودی کو جاتا ہے. دیکھیے یقینی طور پہ مودی ہی ذمہ دار ہے اس ساری چیزوں کا. 2014 سے پہلے جو آپ نے کہا کہ مودی کے پرائم منسٹر بننے سے پہلے آپ کو ایک بیلنسڈ پالیسی, ایک متوازن پالیسی نظر آتی تھی, جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اس میں کسی ایک کی سائڈ لینا شامل نہیں تھا.
غیر جانبداری کی طرف زیادہ فوکس تھا کہ تمام ممالک کے ساتھ تعلقات رکھیں گے لیکن زیادہ جھکاؤ زیادہ قربت کسی ایک بلاک کسی ایک کنٹری کے لیے نہیں ہوگی. اچھا پھر کیا ہوا؟ مودی کے پرائم منسٹر بننے کے بعد سارے کا سارا جو فوکس ہے نا وہ گلوبل امیج بلڈنگ پہ چلا گیا کہ ہم نے انڈیا کے باہر لوگوں کو مودی کا ایک ایسا چہرہ دکھانا ہے کہ بس لوگ کہیں واہ 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 واہ. ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنا گلوبل امیج جو ہے نا اس کو بنانا ہے. انڈیا کا ایک ایسا چہرہ دکھانا ہے کہ لوگ شاباشیاں دینے لگ جائیں. لیکن وہ یہ بھول گئے گلوبل امیج بلڈنگ کے آڑ میں کہ جو اسٹریٹیجک جو ڈیپ اسٹریٹیجک تعلقات ہوتے ہیں نا آپ نے ان کو نظر انداز کر دیا ان کنٹریز کے ساتھ. آپ نے جو اپنی ماضی کی پالیسی جو دہائیوں چلائی آپ اس سے منحرف ہو گئے. اب اس کا نقصان بھی اوبیسلی اٹھانا پڑ رہا ہے. اب ریسنٹلی دیکھیں ایران جہاں پہ اگین دونوں ممالک کے بڑے اچھے تعلقات انڈیا اور انڈیا ایران ہر وقت ہم یہ سن رہے ہوتے تھے. ایران سے بھی غلطیاں ہوئیں. ایران سے غلطی ہوئی کہ ایران نے انڈیا پہ بھروسہ کیا, انڈیا کو اپنا دوست سمجھا اور ایران نے کہا کہ جناب یہ تو بڑا زبردست ہمارا دوست ہے اور ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے. تو ایران نے اپنا جھکاؤ انڈیا کی طرف کر لیا, پاکستان کی طرف نہیں کیا. اب جب ریسنٹلی جو اقدامات ہوئے ہیں, جو چابہار پورٹ کے حوالے سے خبریں آئی ہیں, جو اسرائیل کا ایران پہ حملہ ہوا وہاں پہ پتہ چلا کہ جناب انڈین جاسوس وہاں سے بھی نکلے جو کہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کر رہے تھے, تو ایران کو پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آیا کہ ہاں ہم غلط جگہ پہ کھڑے ہوئے تھے. ہم انڈیا کا ساتھ دے رہے تھے, ہم انڈیا کو دوست سمجھ رہے تھے, لیکن اصل دوست یہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا اس کے بعد ایک شفٹ نظر آیا, میجر شفٹ نظر آیا. ایرانی پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان آئے, پاکستان کا شکریہ ادا کیا. ایران کی پوری پارلیمنٹ میں تالیاں بجا کے ڈیسک بجا کے پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا. سو اچھی بات ہے, دیر آئے درست آئے کہ ایران کو بھی اندازہ ہو گیا, احساس ہو گیا کہ ہم غلطی کر رہے تھے اور پاکستان کی طرف انہوں نے واپس رخ کیا. اور اللہ کرے کہ یہ تعلقات آگے بھی اسی طریقے سے بڑھیں دونوں ممالک کے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت ایران, ترکی, قطر, تینوں ممالک نے انڈیا پہ بہت زیادہ تنقید کی ہے, انڈیا کے کردار پہ بہت زیادہ تنقید کی ہے. کیوں؟ اگین آپ کی خارجہ پالیسی ایسی ہے, اس میں ایسا شفٹ آپ لے کر آئے ہیں جو کہ نہ آپ کو گھر پہ شاید 2-4 ووٹ تو دلا دے, بٹ آپ کا جو اصل چہرہ نا دنیا کے سامنے وہ آنا شروع ہو گیا جو کہ آپ نے اتنے سالوں سے, پچھلے 10 سالوں سے چھپایا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس کو آپ نے وہ ایک بہت ہی سافٹ پاور دنیا کو دکھانے کی کوشش کی, اپنی ثقافت, اپنی کلچر, اپنی فلموں کے ذریعے. مڈل ایسٹ میں آپ کے ڈرامے چل رہے ہیں, مڈل ایسٹ میں آپ کی فلمیں چل رہی ہیں, لیکن اصل چیز تو اب لوگوں کے سامنے آنا شروع ہوئی ہے نا. اب وہ چیز ایسی ہے کہ جو ان کو بہت انٹرنلی ہرٹ کرے گی, ان کی پالیٹکس کو بھی ہرٹ کرے گی. اب اگین آپ اگر دیکھتے ہیں کہ ان کے جو تعلقات مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ مزید بگڑتے ہیں ان کی اپنی پالیسی کی وجہ سے, تو پاکستان اور سعودی عرب کی جو ڈیفنس اگریمنٹ ہوا ہے وہ آپ کے سامنے, وہ جو اسپیس آپ کو گلف ایریا میں اس میں مڈل ایسٹ کے اندر نظر آئے گی نا, وہ بہت آسانی سے کس کے پاس چلی جائے گی؟ پاکستان کے پاس, ترکی کے پاس اور چائنا کے پاس, جس کی آپ کو انڈیکیشنز ابھی سے ملنا شروع ہو گئی ہیں. تو انڈیا نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا ہے, ایک خارجہ پالیسی ایسی لے کر چلے ہیں جس سے ان کو وقتی طور پہ یہ لگا کہ ہم بڑے فائدے میں ہیں, ہم بہت اسٹریٹجک پارٹنر بن گئے ہیں, ہم ٹاپ 10 ٹریڈ میں جو پارٹنرز ہیں ہمارے ان میں زیادہ تر مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک حد تک تو چھپا سکتے ہیں اپنا اصل چہرہ, لیکن لانگ ٹرم آپ اس کو لے کر نہیں چل سکتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ خارجہ پالیسی اور وہ اصل چہرہ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہونا شروع ہو گیا ہے. اس وقت جب ہم بات کریں تو UN جنرل اسمبلی کے اجلاس ہو رہے ہیں, دنیا بھر کے لیڈرز شرکت کر رہے ہیں, فلسطین کے اوپر بات ہو رہی ہے, لیکن اس میں مودی شرکت نہیں کی انہوں نے اس دفعہ. تو اسرائیل کی محبت میں انڈیا کا اس پوزیشن میں ہے کہ گلف ممالک سے مزید اختلافات مول لے یا ان سے یا ان کی ناراضگی مول لے. دیکھیں زیادہ عرصے تک نہیں, لانگ ٹرم نہیں. وہ دیکھیں آپ اسرائیل کے ساتھ وقتی طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا جی ہمارا ٹیکنالوجی اور دفاعی کوآپریشن چل رہا ہے اور انڈیا بڑا خوش ہے, اسرائیل بھی بڑا خوش ہے. اصل میں تو دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں نا, نریندرا مودی اور بنجمن نیتنیاہو. مودی نیتنیاہو کی پلے بک ہی استعمال کر رہا ہے, اسی پہ چل رہا ہے. وہ جو کام وہاں فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے, یہ وہ کام یہاں انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے. تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے دونوں میں. لیکن بھارت کے لیے, اس ملک کے لیے زیادہ اسرائیل کا ساتھ دینا اپنے مفاد میں نہیں ہے. جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ
آپ نے جب اسرائیل کے ساتھ اتنی قربت نہیں رکھی تو آپ کی پالیسی، خارجہ پالیسی جو ہے وہ بہت زبردست چل رہی تھی. جو ڈیپ اسٹریٹجک تعلق ہے ممالک کے ساتھ وہ بھی بڑا اچھے نوعیت پہ چل رہا تھا. لیکن نریندر مودی کیونکہ وہ سوچ ایسی ہے، وہ ایکسٹریمسٹ سوچ کے حامل شخص ہیں، تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آنا شروع ہو گئی ہے انڈیا کے اندر بھی. ادروائز بھی آپ دیکھیں باہر جو ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی اسی بنیاد پہ خراب کرنا وہ چل پڑے ہیں. اب جیسے میں پہلے بات کر رہی تھی کہ اسرائیل کے ساتھ آپ وقتی طور پہ تو اچھے تعلقات بنا لیں گے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ 80 لاکھ بھارتی شہری کہاں پہ؟ مڈل ایسٹ میں. 60% ضروریات آپ کی انرجی کی کون پوری کر رہا ہے؟ مڈل ایسٹ پوری کر رہا ہے. سب سے زیادہ تجارت آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ UAE کے ساتھ کر رہے ہیں، قطر کے ساتھ کر رہے ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ کر رہے ہیں. ترکی جو ہے، قطر جو ہے اور سعودی عرب جو ہے وہ آپ کے خلاف بیانات دے چکا ہے. آپ کی پالیسی سے وہ اختلاف کرتا ہے. عرب ممالک میں آپ کے خلاف جو نفرت ہے نا وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. عوام میں نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے جو آپ بیانات دیتے ہیں، جو آپ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں. تو یہ چیزیں کس کو ہرٹ کریں گی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ ٹریڈ آپ کی سارے سیکٹرز میں نے جیسے کہا ٹیکسٹائل ہے، فارماسوٹیکل ہے، آپ کا کنسٹرکشن ہے، یہ کس کو ہرٹ کریں گی؟ انڈین اکانومی کو ہرٹ کریں گی. کس کو ہرٹ کریں گی؟ انڈین عوام کو ہرٹ کریں گی. تو آپ وقتی طور پہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا سکتے ہیں، لیکن آپ کو واپس جانا پڑے گا مڈل ایسٹرن کنٹریز کے پاس ہی اپنی ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے. کیا آپ کے پاس اس وقت کوئی متبادل ہے؟ تو نہیں. انڈیا کے پاس اس وقت کوئی متبادل نہیں ہے. جو روس سے تیل خریدا جا رہا ہے وہ ایک حصہ ہے ان ضروریات کا جو آپ مڈل ایسٹرن کنٹریز سے پوری کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے مڈل ایسٹرن کنٹریز کے پاس واپس آنے کا، گلف کنٹریز کے ساتھ اپنے روابط بحال کرنے کا. اور مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ شاید اب آلریڈی دیر ہو چکی ہے، خاص طور سے سعودی عرب اور پاکستان کے اس ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد. اور گلف کنٹریز بھی ہیں اس میں، اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اور یہ صرف اور صرف دفاعی معاہدہ یا دفاعی سطح تک کا کوآپریشن نہیں رہے گا، پھر یہ کل کو بڑھے گا بھی. اس میں جو باقی سیکٹرز کے اندر، تجارت کے اندر جو خلا ہوگا وہ پھر چین پر کرے گا، وہ پھر پاکستان پر کرنے کی کوشش کرے گا، وہ پھر ترکیے پر کرنے کی کوشش کرے گا. تو وہ جو خلا ہے، وہ ویکیوم ہے، وہ انڈیا کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بنے گا. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ ویکیوم خود انڈیا نے اپنی خارجہ پالیسی کی وجہ سے کریٹ کیا ہے، تو اس کا ذمہ دار ہم کسی اور کو نہیں ٹھہرا سکتے. بھارت کے تعلقات ہم دیکھتے ہیں امریکہ کے ساتھ تلخی آ رہی ہے، ایران کے ساتھ، اب گلف ممالک ان کے ساتھ تلخی آ رہی ہے. تو مودی کا سیاسی مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مودی کا جو تھرڈ ٹرم ہے وہ کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا، یا اس میں ویسی مشکلات بہت زیادہ آئیں گی؟ دیکھیں، مشکلات ڈیفینیٹلی ہیں. آپ اگر ان کی اندرونی سیاست کو دیکھیں تو وہاں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، خاص طور سے پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے بعد لوگ اب سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا تھا. آپ تو دعوے کرتے تھے کہ ہم بہت بڑا ملک ہیں اور ہم بہت بڑی فوج ہیں پاکستان کے مقابلے میں، لیکن پھر بھی پاکستان نے آپ کو ہرا دیا، شکست دے دی. تو اس پہ پارلیمان کے اندر سوال اٹھ رہے ہیں. دوسری چیز، آپ چلیں ایک لمحے کو یہ بھی مان لیتے ہیں کہ اندرونی سیاست بڑی زبردست چل رہی ہے، بڑی مضبوط چل رہی ہے. تو آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کیا آپ کی اس سیاست کو مضبوط رہنے دے گی؟ جب آپ کے امریکہ میں جو شہری ہیں وہ وہاں مشکلات کا شکار ہوں، H1B ویزا کی پابندیاں اور جو سخت شرائط ہیں وہ ان پہ لگ رہی ہوں، جب وہاں سے ان کو ڈپورٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہو، الیگل امیگرینٹس کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے UNGA میں دوبارہ سے بات کی، اس میں اور ملکوں کے بھی ہیں اور انڈینز بھی بہت زیادہ ہیں، اور وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم انڈین اتھارٹیز سے ان کو ڈپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن انڈین اتھارٹیز ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہیں. پھر آپ ٹیرف جو بڑھا دیتے ہیں، امریکہ نے 50% کر دیا، کل کو اس سے زیادہ بھی بڑھ سکتا ہے اگر آپ US کی کنڈیشنز نہیں مانتے ہیں. وہ کس کو ہرٹ کرے گی؟ آپ کی اپنی عوام کو کرے گی. پھر 80 لاکھ لوگ بھارتی جو ہم بات کر رہے ہیں مڈل ایسٹرن کنٹریز میں، جو اپنی فیملیز کو پال رہے ہیں، وہاں جا کے محنت مزدوری کر کے انڈیا پیسہ بھجواتے ہیں اور ان کے گھر بار چلتے ہیں، ان کے بچے اس پہ پلتے ہیں. جب وہ پیسے بھجوانے کے قابل نہیں رہیں گے یا ان کو کل کو ملک سے بے دخل کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ سارے عوامل سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ کہہ سکتی ہیں کہ پھر اس صورت میں وہ جو سو کالڈ مضبوط اندرونی سیاست ہے وہ مضبوط رہ سکے گی؟ سو دیر یو گو. تو میرے خیال سے ان پالیسیز کی وجہ سے آپ کو بہت جلد اس کے اثرات جو ہیں وہ مودی کی اپنے گھر کے اندر جو سیاست ہے اس پہ نظر آنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.